Welcome to the Pigeon Secrets official channel. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कबूतर परवरी के जितने भी मुकाबले हैं उनके अंदर आप अपने परिंदों से कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेंगे और आपके परिंदे कैसे आपकी बात को मानेंगे, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आम तौर पे ये कहा जाता है जी हमने ये नुस्खा लगाया था कबूतर मिसिंग कर गया, या हमने ये नुस्खा लगाया काश हम हल्का लगा लेते कबूतर हिट कर गया और रात रुक गया। अच्छा, ये जो बातें हैं ये बातें बड़ी समझने वाली हैं। आज का जो मेरा बुनियादी टॉपिक है वो है कि आप अपने परिंदों से परवाजी मुकाबलों के दौरान किस तरह से अच्छी परवाज ले सकते हैं, और वो गुर मैं आज आपको बताऊंगा। कबूतर को जाल से निकालने के बाद, यानी कि जब आपके कबूतर पर पुटाई के बाद मुकम्मल हो गए, सर पर हो चुके हैं, आपने उनको निकालना शुरू किया, वहां से इंशाअल्लाह लेके और कबूतर को मुकाबले में छोड़ने तक के मामलात के अंदर वो बुनियादी टेक्निक्स, वो टिप्स, या आप आम फहम जबान में कह लें वो गुर, कि जिससे आप अपने कबूतरों से अपने मतलूबा रिजल्ट्स अचीव कर सकें और आप मुकाबलों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, शौक कोई भी है जब आप करेंगे तो आपको दो चीजों की जरूरत होगी। एक, आपको वक्त दरकार होगा, वक्त इसको दे परिंदे को। दूसरी चीज, आपको माली वसाइल की जरूरत होगी। मैं अपने दोस्तों से यही कहूंगा, क्योंकि इस शौक के अंदर मुझसे बहुत से दोस्त राब्ता करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो यकीन माने जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है। कई दोस्त मुझे ऐसे कहते हैं कि शाह साहब हमें ऐसी चीज बताए जो बहुत ही सस्ती सी हो। तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि अब इस शौक के अंदर आप जब इस चीज को कंसिडर करेंगे कि जी मैं तो अपने परिंदों को ये दे सकता हूँ, फिर तो मेरी जाती राय के मुताबिक फिर इस शौक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस शौक की बामे अरूज को पहुंचना चाहते हैं या कुछ रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें लाजमी आपके पास होनी चाहिए, एक वक्त और दूसरा माली वसाइल। और अगर ये नहीं है तो मेरी जाती राय के मुताबिक फिर इस शौक को छोड़ देना चाहिए। अब हम आते हैं उस चीज की तरफ के जहां से आपके कबूतर से अच्छी परवाह लेने के गुर दरअसल हैं क्या, और यही आज हमारा बुनियादी टॉपिक है। मेरे दोस्तों, आपने पूरा सीजन कबूतर की पर पुटाई के दौरान कबूतरों को अच्छी खुराक दी। अब जब कबूतर परवर हजरात अपने कबूतरों को जाल से निकालना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली गलती होती है वो ये होती है, चौंका कबूतर ने अच्छी खुराक खाई होती है और वो जैसे ही जाल से निकलता है तो उसको एक तो ये होता है कि वो परवाजी कबूतर होता है, पहले सीजनों में उड़ चुका होता है, उसके जिस्म के अंदर बॉडी फैट्स भी होते हैं, ताकत भी ज्यादा होती है, और जब वो जाल से निकलता है उसके दिल के अंदर उड़ने का शौक भी होता है। तो कबूतर फौरी तौर पे उठता है और आसमान की बंदी पकड़ जाता है, आसमान की बंदी पकड़ता है। चौंका उसका सांस बना नहीं होता, कुंदों के ऊपर अभी उसके गोश्त चढ़ा होता है, चर्बी होती है, उसका सांस फूलता है और वो स्लिप हो जाता है। कई कबूतरों को कुंदे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि कबूतरों को बाहर निकालने से पहले आप कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर इस्तेमाल करें कि आप उनके वेट को कम कर सकें, उनके जिस्म की चर्बी को निकाल सकें। मेरी वीडियोस पर पुटाई से लेके प्रवास तक की मौजूद है, उसके अंदर आप देखिएगा, मैंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है। अगर आप अपने कबूतर को वो चीज देंगे तो आपके कबूतर की 50% फैट्स जाल के अंदर निकल जाएगी और आपके 80 to 90% कबूतरों के गुम होने की रेशो कम हो जाएगी। और ये भी बात जहन में रखिएगा, कुदरती और आसमानी आफात से सिर्फ 10% कबूतर जाया होते हैं, 90% जो कबूतर जाया होता है वो छत मालिक की अपनी जाती गलती की वजह से होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ। जब आपके कबूतर फिरतों में आ जाते हैं, पक्की परवाजों में आ जाते हैं, अब आपको कबूतर को अच्छी खुराक देने की जरूरत होती है। अच्छा, सिर्फ अच्छी खुराक नहीं मेरे दोस्तों, अच्छी खुराक और उसके टाइमिंग। बुनियादी तौर पे परवाजी कबूतर को जो चीजें चाहिए होती हैं वो चार चीजें होती हैं। पहली चीज, कबूतर के जिस्म के अंदर ताकत मौजूद हो जिससे वो अच्छी परवाज कर सके। दूसरी चीज, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिवेट हो, इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो कि जब आप उसको खुराक दें वो फौरी उसके जिस्म में डाइजेस्ट हो और उसके जिस्म की तवानाई को बहाल करे। तीसरी चीज, कबूतर के जिस्म की थकावट आप प्रवास के बाद कितनी जल्दी उतारते हैं।
اور چوتھی چیز، آپ اپنے کبوتر کا وزن کتنی جلدی پورا کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں مین ہیں جو میں نے سیکھی ہیں، باقی اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتے ہیں، کوئی اور مجھ سے بھی بہتر زیادہ جانتے ہوں گے، جو میرے ذاتی تجربے میں آئی ہیں۔ اچھا، اب جب آپ نے صبح کبوتر کو پکی پھرتوں میں آگے آپ نے کبوتر کو حسب توفیق خوراک دی، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کبوتروں کو جو آپ بادام کی خوراک دیں اس کو بہت زیادہ گرم خوراک کا استعمال کبھی مت کرائیں۔ اگر آپ نے پہلی پروازوں میں ہٹیں لے لیں، این موقع کے اوپر آپ کے کبوتر اندر سے ٹوٹلی طور پہ خالی ہو چکے ہوں گے اور آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے سکیں گے جو آپ کو این موقع پہ چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلی نقطے کی جانب کہ آپ نے کبوتر صبح جب نکالا، یہ ذہن میں رکھیں، کبوتر کو جب آپ صبح اڑانے لگتے ہیں تو اس کو لازمی چیک کریں کہ آپ کے کبوتر کے پوٹ میں دانا تو نہیں ہے۔ اگر اس کے پوٹ میں دانا ہے اور آپ نے چیک نہیں کیا تو باقی اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ 100% کبوتر وہ سلپ لازمی ہوگا آپ کی چھت سے۔ یہ بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے۔ اس کے بعد کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی کبوتر کا جسم نہیں بنا ہوتا، کچا جسم ہوتا ہے، کبوتر کو پانی اٹھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کے جسم کا پانی خشک ہونے سے پہلے، یعنی کہ پکی پھرت میں آنے سے پہلے، یا اس کے کس بننے سے پہلے، یا اس کا جسم بننے سے پہلے، یہ تمام وہ ورڈنگز ہیں جو کبوتر پرورش میں یوز ہوتی ہیں، آپ اس کو پانی اٹھوانا شروع کریں گے، آپ کا کبوتر سوجن میں آئے گا، پرواز گھٹائے گا۔ اب وہ سوجن اس کے کندھوں پہ بھی چڑھ سکتی ہے، اس کی گردن پہ بھی چڑھ سکتی ہے، اس کے سینے پہ بھی چڑھ سکتی ہے، اس کی ٹانگوں پہ بھی چڑھ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کبوتر سلپ ہو جائے یا پھر اس قابل ہی نہ رہے کہ آپ اس کو اس سیزن میں استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے کبوتروں کو خوراک بھی اچھی دے لی، صبح آپ نے اس کو پانی بھی ٹھیک اٹھوانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب کبوتر اڑ کے آیا تو اس وقت آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اب کبوتر اڑ کے آیا ہے تو اڑ کے آتے ساتھ جو میں نے چیز دیکھی ہے، جو بہت میجر مسٹیک کبوتر پرور کرتے ہیں اور اپنے کبوتر تباہ کرتے ہیں، کبوتر بھی آ کے بیٹھتا ہی ہے تو اس کو فوری طور پہ پکڑ تھکڑ اس کی شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو اس طرح مت کریں۔ آپ کے ہاتھوں کی گرمی، جو آپ کے ہاتھ کی گرمی اگر کبوتر کو چڑھ گئی تو آپ کے کبوتر خراب ہوں گے۔ میکسیمم آپ اچھے شوقین حضرات کو دیکھیں گے وہ ہاتھ پہ گلوز پہن کے کبوتر کو پکڑتے ہیں۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ اپنے کبوتر کو دیں تاکہ وہ پرسکون ہو کر بیٹھے، اپنا اس کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو، اس کا سانس بحال ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے کریں۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں، حد الوسع کوشش کریں کہ آپ اپنے کبوتر کا جب واپس آ جائے تو اس کو 2 چیزوں کا خیال کریں۔ ایک چیز اس کے جسم کا پانی پورا کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کبوتر اپنا وزن پانی سے بناتا ہے اور اس کے جسم میں طاقت خوراک سے آتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، پانی کو ہضم کرنے کے لیے اور خوراک سے طاقت بنانے کے لیے، آپ کو کوئی ایسی چیز لازمی چاہیے ہوگی جو اس کے اس وقت نظام کو فاسٹسٹ ٹریک پہ لے آئے، تیزی سے اس کو ایکٹیویٹ کرے اور اتنا تیزی سے اس کو چلائے کہ جسم کی اس کی انرجی اب جلد از جلد بحال ہو جائے۔ اس کے لیے میری ویڈیوز بہت اچھی موجود ہیں۔ ہاضمے والا گڑ بنانے کا طریقہ بتایا ہے، چھتری والے کبوتر پر حضرات واپسی کے اوپر وہ کھجور کی گٹھلی جتنا دیں اور ہائی فلائر کالے چنے جتنا دیں اپنے کبوتروں کو، انشاءاللہ آپ اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، جب آپ کے کبوتر نے پانی بھی آپ نے پورا کرا لیا، اس کا وزن بھی پورا ہو گیا، آپ نے اس کو خوراک بھی دے دی، اب جو یہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب رات کو آپ کبوتر کو بند کرتے ہیں تو بند کرنے کے بعد میرے بھائی کبوتر کی خیر خبر ہی نہیں لیتے۔ میرے دوستو یہ ذہن میں رکھیں، جب کبوتر آپ کا اڑ کے آ جاتا ہے تو رات کو جب آپ کبوتر جس دن پرواز دے کے آیا، آپ نے رات کو کبوتر کو بند کیا ہے تو رات کو اس کو کوئی نہ کوئی پین کلر لازمی دیں، ایسی چیز لازمی دیں جس سے اس کے جسم کی تھکاوٹ، اس کے پٹھوں میں جو فٹیگ کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ اس سے آپ کا کبوتر جب صبح آپ جائیں گے تو آپ کا کبوتر بالکل ریوائٹلائز ہو چکا ہوگا۔ اب نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے، آپ جو بھی اس کے ساتھ ٹریٹ کریں اور کوشش کریں رات کو آپ کبوتر کو 2 سے 3 مرتبہ لازمی پانی دیں۔ جب آپ نے شام کا دانہ دیا تو ایک مرتبہ آپ پانی رات کو 10 بجے دیں، پھر ایک مرتبہ پانی آپ رات کو 12 سے 1 بجے کے درمیان 5 سے 10 cc نیم گرم پانی ضرور دیں۔ اس سے آپ کے کبوتر بہت فٹ رہیں گے، اپنی خوراک اچھی ہضم کریں گے، ان کے نظام ٹھیک رہے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمیشہ وہی کبوتر آپ کو اچھا پرفارم کرے گا جس کا ہاضمہ ٹھیک چل رہا ہے، جس کی بیٹ ٹھیک ہے، اس کا کلر ٹھیک ہے۔ جس جگہ کبوتر بیٹھا ہے آپ اس کے نیچے دیکھیں گے تو بیٹھوں کا جس کے ڈھیر لگا ہوگا
موٹی موٹی بیٹ کرے گا وہی کبوتر آپ کا نسخہ اٹھائے گا اور وہی کبوتر ہٹ کر کے بیٹھے گا۔ جو کبوتر چھوٹی چھوٹی بیٹ کرے گا، پوٹ کو روک روک کے چلائے گا، دوستو نہ وہ آپ کا نسخہ اٹھائے گا، نہ وہ آپ کا ہاتھ اٹھائے گا، نہ وہ آپ کو پرفارمنس دے گا۔ دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ سلپ ہو جائے گا یا پھر وہ ٹائم ہی نہیں کرے گا۔ اب آ جاتا ہے نسخہ بازی کی طرف۔ عام طور پر میرے دوست حضرات جو کام کرتے ہیں میڈیسن کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے اب میڈیسن استعمال کریں جو بھی آپ کے اساتذہ کرام نے بتائی ہے۔ میرے چینل کے اوپر بہت اچھے اچھے نسخہ جات ہیں، لیکن وہ صرف نسخہ جات نہیں ہیں، وہ مکمل ٹریٹمنٹس ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے جب بھی کوئی میڈیسن یوز کرنی ہے تو یہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیشہ بلٹ پروف جیکٹ گولی لگنے سے پہلے پہنی جاتی ہے، گولی لگنے کے بعد نہیں پہنی جاتی، کیونکہ گولی لگنے سے پہلے آپ پہنیں گے تو آپ گولی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جب آپ میڈیسن کا یوز کریں گے تو میڈیسن کا توڑ آپ میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے کر لیں، اس کے اندر اتنی طاقت بھر دیں کبوتر کے اندر، اس کے اندر اتنی چکنائی ہو تاکہ جب میڈیسن لگے، کیونکہ میڈیسن کے اثرات ہیں کبوتر کو اندر سے خشک کرتی ہے، اور خشک ہونے کے ساتھ آپ کئی دیکھیں گے، کئی اناڑی شوقین حضرات کے پڑے ہوتے ہیں کبوتر، کہاں کا پڑے ہوتے ہیں، خشک ہو کے بیچارے گر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی بری حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور ان تمام چیزوں کی پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ اس لحاظ سے، اور جتنے بڑے شوقین حضرات ہیں وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں، جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں بہت اچھی اچھی، اب تو شام رات کی پروازوں کے مختلف پاکستان کے بڑے بڑے نامور اساتذہ کرام ہیں جو اندھیرے میں کبوتر بٹھا رہے ہیں، اور بہت اچھی پروازیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، دوسرے ممالک کے اندر بھی بہت اچھے پرفارمنس اپنی دکھا رہے ہیں۔ یہ چند وہ گزارشات تھی جو میں نے آپ کو سامنے پیش کرنی تھی۔ اس کے ساتھ میں ایک بات آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا۔ بہت سے دوست مجھے میسیجز کرتے ہیں، دوستوں واٹس ایپ کے بہت سے میسیجز آتے ہیں، بہت سی کالز آتی ہیں، کچھ اٹینڈ کر لیتا ہوں، کچھ نہیں اٹینڈ کر سکتا، اور ناراضگی معاف، کچھ ایسے دوست ہیں کہ کچھ ایسے ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کال کرنے کا کہہ دیا جائے کہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں اگر، یا میرا میڈیا مینیجر ہے اوپر لکھ دیتا ہے کہ بیٹے آپ کال پہ رابطہ کریں، تو وہ بیچارے 2 روپے کی کال بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے کبوتروں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن 2 روپے کی کال کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب میں کیا کہوں ان دوستوں کو کہ جو شوق کے اندر یہ بھی نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو بہت اچھے کبوتر پرور حضرات ہیں۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے سینئر اساتذہ کرام ہیں اپنے شاگردوں کو بہت کم چیزیں بتاتے ہیں، اور چند چنیدہ لوگوں کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جو اس معیار پہ پورے اتریں۔ عام طور پہ زیادہ تر جو آج کل نئے شوقین حضرات ہیں وہ نسخہ بازی کے چکروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی چکروں کے اندر رہتے رہتے بیچارے یا تو کبوتر پروری سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ شوق ہی چھوڑ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیں آپ جتنے بھی شوقین حضرات اچھے موجود ہیں وہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھ کے اس چیز کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے تک کیے، کیونکہ صدقہ جاری ہے، لیکن صدقہ جاریہ بھی اس کے ساتھ کیا جائے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ برتن ہی نہ لے کے آئے تو آپ کس چیز کے اندر اس کو دودھ ڈال کے دیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے لیکن 2 روپے کی کال نہیں کر رہا، تو اس کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے نا، باقیوں کے ساتھ بھی کئی دوست کرتے ہوں گے۔ بہرحال چلیں، ہر ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو میری ان گزارشات پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ مقابلوں کے اندر آپ بہت اچھے رزلٹس اچیو کریں گے۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو چونکہ میں حدیث پہلے اس کے 2 حصے بیان کر چکا ہوں۔ پہلا حصہ تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو رمضان شریف آ چکا، وہ مبارک گھڑیاں، وہ پاک ساعتیں جو کسی امت کے نصیب میں نہیں آئیں، صرف امت محمدی کو اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ پاک مہینہ ہمیں مل چکا ہے۔ دوستو یہ وہ پاک گھڑیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی مدح سرائی میں گزاریں، تلاوت کلام پاک کریں، نماز ادا کریں، نوافل کی کثرت کریں، ذکر اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور خصوصاً زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اس سے مال بڑھتا ہے۔
یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اور اس کا اصول یہ ہے کہ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں دیکھیں، جو شریعت کے قانون ہیں اس کے اندر رہیں، شرع کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کے ان میں دیں، نہیں تو پھر محلے میں دیں، نہیں تو پھر شہر میں دیں۔ اس طرح آپ کو سارے احکامات مل جائیں گے۔ اس کے بعد میرے دوستو، یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، وہیں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مختلف انعامات سے نوازا، اس کے اندر ایک رمضان شریف بھی ہے۔ اس پاک مہینے کے اندر میرے دوستو ایک وہ رات آتی ہے جس کے بارے فرمایا گیا کہ یہ رات یعنی کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ساری عمر عبادت کریں، ہمارا ایک سجدہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، لیکن شب قدر کی ایک رات کی عبادت، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدی کے لیے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، شریر جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، اور انسان کو پورا وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس پاک مہینے کے اندر سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق، ذکر اذکار کرنے کی توفیق، تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ جس طرح دیا ہے نعمت بنا کے، تحفہ بنا کے، اس کی پوچھ کچھ بھی بہت ہوگی۔ کیوں کہ اللہ پاک قیامت والے دن یہ بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ پہلے تو تم سارا سال کہتے تھے کہ شیطان کھلا ہوتا ہے، یا اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اب اس مہینے میں تو شیطان بھی باندھ دیا گیا ہے، تمام شریر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام اہل ایمان کو پورا موقع مل سکے، اور نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، خود بھی نیکیاں کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے دسترخوان سے غرباء کے اندر تقسیم کریں، اور کوشش کریں جو خود کھاتے ہیں وہی آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور غرباء و مساکین میں بھی تقسیم کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پاک مہینے کی ان پاک ساعتوں سے زیادہ فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل پاک پر درود پاک سے دوستوں ہم ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ اتنی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، یہی درود شریف آپ کی، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ رب العزت، اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک الپاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔